नाज़रीन, कराची के इलाके पाकिस्तान चौक के करीब फायरिंग का वाकया जो पेश आया है, इसके नतीजे में बाप बेटे समेत 3 वकला जाँ बहक हो गए हैं और एक जख्मी सिविल अस्पताल में जेर इलाज है। मुनव्वर आलम हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उससे इन मामले पर मजीद बात करते हैं। मुनव्वर, आपने हमें फिर से ज्वाइन किया है, ये बताइएगा कि क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? अशफाक, वाकया जो है वो अब दूसरा रंग इख्तियार करता जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान जो टारगेट किलिंग के वाकयात आए वो एक मखसूस फिरके के वकीलों के लिए था, और अब ये जो कार्रवाई है ये एक और फिरके के खिलाफ हुई है। अब जो अफराद हमारे सामने आए हैं उनका ताल्लुक फिरका जाफरिया से है, वकला का, और गुज़िश्ता रोज जो वकील जाँ बहक हुए थे उनका ताल्लुक अहले सुन्नत वल जमात से था। तो अब ये रुख जो है वकला की जो टारगेट किलिंग है उसने सेक्टेरियन रुख इख्तियार किया है, और न सिर्फ ये अब से ये काफी अच्छे से इस तरह की कार्रवाइयां देखने में हम आ रहे थे कि एक तरफ से जो है वो दोनों फिरकों के वकीलों को निशाना बनाया जा रहा था, और अब ये उसी का तसलसल मालूम होता है कि ये जो कार्रवाई हुई है ये भी एक खास ग्रुप के जो वकला हैं उनको निशाना बनाया गया है। जी अच्छा, तो इस हवाले से पुलिस का क्या कहना है? इब्तदाई तहकीकात कहाँ तक पहुंची हैं? अजी, पुलिस का यही कहना है कि इसको वो सेक्टेरियन किलिंग कह रहे हैं और सेक्टेरियन टारगेट किलिंग कह रहे हैं, क्योंकि इससे कबल जो वाकयात पेश आए थे वो भी इसी किस्म के हैं, और उसमें भी जो मजहबी तंजीमों से रिलेटेड वकला हैं और वो जो केसेस जिस किस्म के अदालतों में जिस केसेस में वो पैरवी कर रहे हैं वकला, उन्हीं वकला को निशाना बनाया जा रहा है। खासतौर पर जो इस हवाले से टारगेट किलिंग और मजहबी किलिंग के हवाले से जो केसेस हैं और धमाकों के जो मुकदमात हैं उनमें जो मुख्तलिफ तंजीमों के अफराद गिरफ्तार हैं उनको उन पैरवी के हवाले से जो वकला अदालत में मौजूद होते हैं उनको अब ये निशाना बनाना शुरू किया गया, और ये सिलसिला जो है उसमें अब तेजी देखी गई है कि गुज़िश्ता रवां माह में खासतौर पर जनवरी के महीने में इसमें काफी तेजी आ गई है। जी अच्छा, तो हुकाम का क्या कहना है कि जब ये मामलात चल रहे थे तो उसकी रोकथाम के लिए उन्होंने अब तक क्या इक़दामात किए, और अगर नहीं किए, जिस तरह से हमने देखा कि ये वाकयात तवातुर से रोनुमा हो रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है? आज ही तसलसल से इस किस्म की जो वाकयात रूनुमा हो रहे हैं उसमें एजेंसीज और जो सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे हैं वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं, और खास तौर पर जो अफराद हैं इसकी निशानदेही पहले की गई थी कि कुछ सेक्टेरियन जो है उनको एलिमेंट्स वो अमन और अमान को खराब करना चाह रहे हैं, और उस हवाले से इत्तला जरूर मौजूद थी, लेकिन इसके लिए कोई ऐसे खास इक़दाम नहीं किए गए। रवां माह में ही अस्करी रजा नामी एक शख्स को हलाक किया गया, जिसके बाद उनकी मैयत को गवर्नर हाउस में जाया गया, और फिर एक कलरम तंजीम के रहनुमा और SSP चौधरी असलम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के हवाले से काफी देर एहतजाज किया गया, और इसी हवाले से जो है वो एहतजाज किया गया और वो काफी देर जारी रहा, और वो जो सूरत हाल थी उसके बाद से मुख्तलिफ वाकयात पेश आए हैं सेक्टेरियन किलिंग के खासतौर पर शहर भर में, जिसमें अब तक जो वाकयात पेश आए हैं उसमें मकबूलुर रहमान ये एडवोकेट हाई कोर्ट से पहले वो निशाना बने, और उसके बाद मुख्तलिफ इलाकों में अफराद निशाना बनना शुरू हो गए। इसमें अहले सुन्नत वल जमात के भी कारकुन हैं और फिरका जाफरी से ताल्लुक रखने वाले वकील और दीगर अफराद भी हैं, लेकिन पुलिस इस किस्म की कार्रवाई को रोकने में नाकाम रही है। इसी इलाके में कल वाकया हुआ है और आज फिर दोबारा इसी सिटी कोर्ट के अतराफ में ही वाकया हो गया, तो इससे आप अंदाजा कर ले कि एक वाकये के बाद भी सिक्योरिटी सख्त नहीं की गई थी और जिसके बाद दूसरा एक बड़ा वाकया पेश आ गया है। तो अब इस पर जो है वो तमाम की तमाम जो सिक्योरिटी जो शहर में सब मौजूद है वो एक सवालिया निशान बनकर रह गई है कि तहफ़्फ़ुज़ जो है उस आदम तहफ़्फ़ुज़ के शिकार है तमाम के तमाम शहरी, और दहशतगर्द जो है वो जिस वक्त जब चाहते हैं जो कार्रवाई चाहते हैं वो कर फरार हो जाते हैं। अच्छा, जो डेड बॉडीज जो अस्पताल मुंतकिल की गई हैं वहां पर उनका पोस्टमार्टम के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? हो रहा है, हो चुका है या होगा? पोस्टमार्टम अभी जारी है और बड़ी तादाद में लोग अब पहुंचना शुरू हो गए हैं, वकला भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, इसके अलावा दीगर अफराद यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मोर्चरी पर इस वक्त काफी रश है, काफी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, रेस्क्यू इदारे के अफराद मौजूद हैं, मीडिया की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा अस्पताल के अफराद यानी कि जो अमले के अफराद हैं वो इस वक्त मुआयना कर रहे हैं, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पहुंचते हैं और बाय नेम एक एक बॉडी का मुआयना किया जाएगा और देखा जाएगा कि कितने जो बुलेट्स हैं वो लगी हैं और किस जो रीजन है वो मेंशन किया जाएगा। सर्टिफिकेट
جاری کرنے کے بعد لاشوں کو ورثہ کے حوالے کیا جائے گا۔ اچھا، تو زخمی کے حوالے سے آپ بتائیے گا کہ زخمی حالت کیسی ہے، کیا صورتحال ہے، کتنی گولیاں لگی ہیں، اس بارے میں کچھ پتہ چل سکا؟ کیا کان نہیں ہے کیا پوچھ لیجیے؟ جی منور، آپ تک میری آواز اگر پہنچ رہی ہو تو زخمی کے حوالے سے یہ بتائیے گا کہ زخمی کی حالت کیسی ہے۔ جی منور، آپ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں؟ منور، یہ بتائیے گا کہ زخمی کے بارے میں کیا پتہ چل سکا ہے، اس کی حالت کیسی ہے، کتنی گولیاں لگی ہیں، کیا صورتحال ہے؟ جی منور۔ جی اشفاق بولیے، مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے۔ اچھا، زخمی کے بارے میں، اس کی کنڈیشن کے بارے میں جو آپ نے بتایا کہ بابر نام بتایا تھا زخمی کا، ان کی حالت کیسی ہے، کتنی گولیاں لگی ہیں، علاج کی کیا صورتحال ہے؟ اشفاق، ان کو بھی 3 گولیاں لگی ہیں بابر کو، اور بابر کو بھی آپریشن تھیٹر میں اس وقت بابر گردیزی نام آیا ہے، مکمل نام جو آیا ہے وہ بابر گردیزی آیا ہے، اور ان کو بھی ابھی وہ آپریشن تھیٹر میں موجود ہیں اور ٹریٹمنٹ جاری ہے۔ ڈاکٹر سے جو ہماری سول سے جو بات ہوئی ہے، آفتاب چندرسن کا کہنا ہے کہ حالت کافی تشویشناک ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کی جان بچائی جائے۔ اس کے علاوہ جو تینوں باڈیز ہیں ان کو مورچری شفٹ کر دیا گیا ہے۔ کافی کشیدہ صورتحال یہاں پر نظر آ رہی ہے، لوگ کافی بڑی تعداد میں یہاں پر جمع ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے تفتیشی عملے کی جانب سے اور دیگر افراد کی جانب سے کہ وہ یہاں پر جو ہے وہ اس صورتحال کو کنٹرول کریں۔ رینجرز کی نفری بھی یہاں پر موجود ہے جو کوشش کر رہی ہے۔ اچھا، اس وقت چیئرمین سندھ بار کونسل کا بیان سامنے آیا ہے کہ وکلاء کل عدالتوں کا بائیکاٹ کریں گے اور وکیلوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ وزیر داخلہ سندھ منظور وسان نے وکلاء کی ٹارگٹ کل کا نوٹس لے لیا۔ کچھ آپ تک خبر پہنچی ہے اس حوالے سے منور کہ اب وزیر داخلہ موصوف نے کیا نوٹس لیا ہے؟ جی بالکل، وزیر داخلہ کے نوٹس لینے کے حوالے سے خبر ہم تک پہنچ چکی ہے اور انہوں نے نوٹس لیا، سخت نوٹس لیا ہے وکلاء کی ٹارگٹ کلنگ پر، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو وکلاء ہیں ان کو تحفظ فراہم کیا جائے اور اس حوالے سے تفتیش کی جائے کہ کون سے ایسے عناصر ہیں جو صرف اس قسم کی کارروائیاں کر رہے ہیں اور اس قسم کی کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ اس کے علاوہ جو کراچی بار اور پاکستان بار ہے اس نے شدید احتجاج کیا ہے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ بار کے جو یہاں پر صدر ہیں یاسین آزاد، وہ بھی کراچی میں موجود ہیں اور سپریم کورٹ رجسٹری میں انہوں نے شدید احتجاج کیا ہے یاسین آزاد نے اس حوالے سے جو کہ ٹارگٹ کلنگ کی جا رہی ہے وکلاء کی خاص طور پر، اور اسی حوالے سے جو اجلاس ہے کراچی بار نے اپنا اجلاس کل طلب کر لیا ہے، ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا ہے، اس کے بعد رائے عمل کا اعلان کیا جائے گا اور عدالتوں کے بائیکاٹ کا امکان ہے کہ عدالتوں کا بائیکاٹ کر دیا جائے۔ جی اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک بار پھر سے بات کرتے ہیں کہ یہ جو ٹارگٹ کیا گیا ہے وکلاء کو، اس حوالے سے یہ بتائیے گا کہ عموماً یہاں پر ایک رش ہوتا ہے یا نارمل ٹریفک چل رہی ہوتی ہے؟ کیونکہ جس طرح سے یہ لوگ فائرنگ کر کے فرار ہوئے ہیں تو لگتا ہے یہی ہے کہ بڑی آسانی سے یہ لوگ فرار ہو گئے ہیں، تو اگر ٹریفک زیادہ ہو تو کیوں کر فرار ہو سکتے ہیں اتنے آسانی سے؟ جی، اس میں جو کاروائی اس طرح کی ہوتی ہے اس میں ضرور موٹر سائیکل سوار جو ہیں وہ کاروائی کرنے کے بعد فرار ہو جاتے ہیں، اور کیونکہ مسلح ہوتے ہیں تو کوئی ان کو جو عام افراد ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ان سے دور رہیں اور کوشش یہ کی جاتی ہے، اس لیے ان کو فرار ہونے میں آسانی ہوتی ہے۔ گلیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ افراد جو ہیں فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ آن اسپاٹ کوشش ضرور کی گئی آرٹلری میدان کی جانب سے کہ ان کو اریسٹ کیا جائے، ضرور نمبر نوٹ ہوا ہوگا۔ جیسے جیسے تفتیش سامنے آئے گی، جیسے جیسے لوگ سامنے آئیں گے تو مزید اطلاعات سامنے آئیں گی۔ جی اچھا، یہ اب ایک نہایت افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، اس کے بعد شہر بھر میں اب کوئی سیکیورٹی بڑھائی جا رہی ہے، کیا صورتحال ہے؟ جو اس وقت صورتحال ہے، بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ یہاں پر موجود، سول اسپتال میں لوگ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، تفتیشی ادارے یہاں پہنچ گئے ہیں۔ اس میں جو افراد ہلاک ہیں اس میں شکیل اور بدر منیر یہ باپ بیٹا ہیں، اور کفیل جو ہیں وہ ایک وکیل ایڈوکیٹ، وہ بھی الگ سے ایک ایڈوکیٹ ہیں، اور بابر بھی اس میں ایڈوکیٹ ہیں۔ تو جو کاروائی ہے گاڑی میں یہ 4 افراد ہی موجود تھے اور چاروں افراد کو نشانہ بنایا گیا، اندھادھند فائرنگ کی گئی ہے خودکار ہتھیاروں سے، اور اس میں جو ایک روز قبل واقعہ آیا تھا
اس کا ہو سکتا ہے کہ ریئیکشن ہو، لیکن ظاہر سی بات ہے دہشت گرد اور جو امن خراب کرنے والے عناصر ہیں وہ اس قسم کی کارروائیوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور دونوں طرف کے گروپس کو نشانہ بنایا جاتا ہے تاکہ شہر میں امن و امان کی صورتحال کو خراب کیا جائے. جی اچھا، ساتھ ہی منور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ پولیس اس پہلو پر تو غور کر رہی ہے، جس طرح سے پولیس نے ابتدائی طور پر ہی قرار دے دیا ہے کہ یہ سیکٹیرین معاملہ ہے، لیکن ممکنہ طور پر جس کیس پر وہ کام کر رہے ہوں اس وجہ سے انہیں نشانہ بنایا گیا ہو یا پھر کوئی ذاتی دشمنی بھی ہو سکتی ہے. ان پہلوؤں پر بھی پولیس کچھ غور کر رہی ہے؟ بالکل. اس کو ابھی جو رخ دیا گیا ہے وہ تو سیکٹیرین ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو اس کو رخ دیا گیا ہے وہ سیکٹیرین ہے. اور گزشتہ روز جو ہلاکتیں ہوئی تھیں وہ بھی اون کی گئی تھیں اہل سنت والجماعت کی جانب سے، جو کہ نیا نام ہے کالعدم سپاہ صحابہ کا، اور اس کے بعد اس سے قبل بھی اس قسم کی کارروائیاں ہوئی تھی. تو جو کارروائیاں ہم نے دیکھی ہیں اس طرح کے ایلیمنٹ ہیں وہ. اچھا منور، آپ کی لائن غالباً ڈراپ ہو رہی ہے اور سگنلز بھی ڈراپ ہو رہے ہیں. ہم آپ سے دوبارہ رابطہ کریں گے. ناظرین، منور عالم ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے اور تازہ ترین خبر یہ ہے کہ وزیر داخلہ سندھ منظور وسان نے اس افسوسناک واقعے کا، اس سانحے کا نوٹس لے لیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سندھ بار کونسل کے چیئرمین کا بیان بھی سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا کہ وکلا کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد کل وکلا عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کریں گے. کراچی بار کا ہنگامی اجلاس بھی کل طلب کر لیا گیا ہے اور پولیس نے ابتدائی طور پر کہا ہے کہ یہ معاملہ سیکٹیرین ہے اور ایک جو گزشتہ کچھ عرصے سے یہ تواتر کے ساتھ سلسلہ چل رہا ہے تو یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے. اچھا، جن وکلا کے نام سامنے آئے ہیں ایڈوکیٹ شکیل اور بدر منیر کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ باپ بیٹا ہیں، جبکہ کفیل احمد ان کے ساتھ تھے. اور زخمی کے نام کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کا نام بابر شاہ گردیزی ہے اور وہ سول اسپتال میں زیر علاج ہیں. حالت کے بارے میں ان کی بتایا جا رہا ہے کہ وہ کافی تشویشناک ہے، جبکہ جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کے پوسٹ مارٹم کے حوالے سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ منور کے وہ پوسٹ مارٹم ان کا جاری ہے اور رپورٹ جب ان کی سامنے آئے گی تو یہ بتایا جا سکے گا کہ کتنے فاصلے سے ان کو فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا، کتنی گولیاں لگیں اور کون سی جو ہے گولی ایسی تھی جو ان کی موت کی وجہ بنی. یہ تمام تر صورتحال سامنے آئے گی. اور اس حوالے سے ناظرین ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان چوک کے قریب، جو کہ پاکستان بازار تھانے کی حدود میں یہ علاقہ آتا ہے، وہاں پر یہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے اور ہم نے آپ کو وقتاً فوقتاً تمام تر صورتحال سے اپڈیٹ کیا. یہ وہ خیبر کار ہے جس کا نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ R7162 اس کا نمبر ہے. وائٹ کلر کی یہ گاڑی ہے اور اس کو دہشت گردوں نے نشانہ بنایا، گھات لگا کر فائرنگ کی گئی. اور بتایا جا رہا ہے عینی شاہدین کی جانب سے کہ 2 موٹر سائیکلوں پر یہ لوگ سوار تھے اور انہوں نے فائرنگ کر کے ان افراد کو ہلاک کیا اور اس کے بعد تنگ گلیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. منور ہمیں یہ بھی بتا رہے تھے کہ آرٹلری میدان تھانے کی جو پولیس موبائل ہے اس نے ان کا پیچھا کرنے کی کوشش کی لیکن وہ فرار ہونے میں کامیاب رہے. علاقے کو گھیرے میں لینے کی بات کی جا رہی تھی. خاصا حساس علاقہ ہے، یہاں پر پاس سٹی کورٹ بھی ہے اور اس کی وجہ سے عموماً سیکیورٹی کافی سخت رہتی ہے، لیکن چونکہ موٹر سائیکل سوار مسلح تھے اس لیے غالباً کوئی ان کو روکنے میں کامیاب نہیں رہا ہوگا. منور ایک بار پھر بات کرتے ہیں. جی منور، بتائیے گا کہ اس علاقے میں کوئی، چونکہ خاصا بتایا جا رہا ہے کہ حساس ایریا ہے، سٹی کورٹ بھی پاس ہے اور ویسے ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی شہر کے اکثر علاقوں میں اب CCTV کیمراز موجود ہیں، تو کیا یہاں پر کوئی اس طرح کے کیمپ لگے ہوئے تھے یا کیا صورتحال تھی؟ اشفاق، CCTV کیمراز تو اس علاقے میں موجود نہیں ہیں، لیکن اس کے قریبی جو علاقے ہیں وہاں پر انتہائی سخت سیکیورٹی ہوتی ہے. خاص طور پر جو ریڈ زون ہے وہ اس علاقے سے بہت قریب ہے اور اس علاقے سے جو ریڈ زون کے جو اس وقت صورتحال ہے، باڈیز کو شفٹ کیا جا رہا ہے. اب ابتدائی جو صورتحال ہے یہاں پر کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان افراد کو سول اسپتال سے شفٹ کر دیا جائے. جی اچھا منور، ساتھ ہی ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ اب کیا صورتحال ہے اس علاقے میں؟ کیا تمام تر ٹریفک تھی اس کی روانی بحال کر دی گئی ہے یا ابھی تک پولیس اور دیگر سیکیورٹی ایجنسیز وہاں پر موجود ہیں؟ نہیں جی، ابھی جو علاقہ ہے وہاں پہ لوگوں کا رش ضرور موجود ہے. گاڑی بھی ابھی تک وہاں سے ریموو نہیں کی گئی ہے اور ابھی بھی وہاں پر ٹریفک کی روانی جو ہے وہ متاثر ہے. دکانیں کاروبار بند ہو گئی ہیں تو اس وجہ سے جو اس وقت جو صورتحال ہے یہ ایک ہی خاندان کے افراد لائے جا رہے ہیں اور جو افراد ہیں وہ ایک ہی خاندان کے ہیں
اور اس میں باپ اور بیٹا بھی شامل ہے اور ایک اس میں آپس میں کزن ہے جو اس میں شامل ہیں. تو جو تینوں افراد کی ہلاکت ہے وہ ایک ہی خاندان کی ہے. جی اچھا، تو جاں بحق ہونے والوں کی اور زخمی جو ہیں ان کی اس بارے میں پتہ چل سکا ہے کہ ان کی عمریں کتنی تھیں، کیا صورتحال ہے؟ اس بارے میں بھی کچھ بتائیے گا. جو ہلاک ہونے والے افراد ہیں ان کی عمریں 40 سے 30 سے 35 اور 35 سے 40. جی منور. فیس بک جو افراد اس وقت ہلاک ہوئے ہیں وہ ان کی عمریں 40 سے 45 سال کے قریب کے یہ عمریں ہیں جو کہ اس پر ہیں، اور ایک اس میں 50 سال کے قریب کے شخصیت ہے. جو ایڈوکیٹ ہیں وہ ینگ ہیں تینوں کے تینوں، اور جو اس میں اس واقعے میں ہلاک ہوئے ہیں. جی اچھا، ساتھ ہی ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے عینی شاہدین کا ذکر کیا کہ جنہوں نے موٹر سائیکلوں کے بارے میں بتایا اور بتایا کہ اس طرح سے فائرنگ کی گئی، تو حلیے کے بارے میں کچھ بتا سکے ہیں کہ دہشت گردوں کا حلیہ کیا تھا؟ اچھا، یہ جو افراد ہیں ان کا تعلق ملیر ماڈل کالونی اور حسین آباد سے بتایا جا رہا ہے، اور ان کی باڈیز جو ہیں وہ ملیر سعود آباد اور حسین آباد کے علاقے سے ان کا تعلق ہے، اور وہیں کے یہ رہائشی بتا رہے ہیں. ان کا تعلق جو ہے وہ فقہ جعفریہ سے بتایا جا رہا ہے ان افراد کا، اور ان جو باڈیز ہیں اب ان کو حسین آباد، ملیر کا علاقہ ہے حسین آباد، وہاں قریبی امام بارگاہ ہے، وہاں شفٹ کیا جا رہا ہے. جی اچھا، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا منور کہ جو دہشت گرد تھے ان کے حلیے کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم ہو سکا ہے؟ کسی نے اگر دیکھا ان موٹر سائیکل سواروں کو؟ جو وہاں پر اینی شاہدین کا کہنا یہ ہے کہ پینٹ شرٹ میں ملبوس افراد تھے جنہوں نے اندھا دھند فائرنگ کی ہے، اور موٹر سائیکل سوار افراد تھے. جو افراد تھے ان کا جو وہ ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں سے جو حلیہ ہے وہ ان کا پینٹ شرٹ انہوں نے پہنی ہوئی تھی. جی منور، ہم آپ سے دوبارہ رابطہ کریں گے. آپ کی آواز ہم تک صحیح طرح سے نہیں پہنچ پا رہی ہے، اور ناظرین جو صورتحال اب تک پیش آئی، یہ تازہ ترین مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی تک وہاں پر جائے وقوع پر پولیس کی بھاری نفری موجود ہے، رینجرز کے اہلکار بھی نظر آ رہے ہیں اور شواہد اکٹھے کرنے کا کام جاری ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو غیر متعلقہ افراد ہیں ان کی بھی بڑی تعداد وہاں پر جمع ہے. اور ٹریفک کے بارے میں منور عالم ہمیں بتا رہے تھے کہ اب تک جو ٹریفک ہے وہ رواں دواں نہیں ہو سکی ہے، اس کو کلیئر نہیں کیا گیا ہے. اور جو ابھی صورتحال ہے اسپتال کی، وہاں پر وہ بتا رہے تھے کہ سول اسپتال میں جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا پوسٹ مارٹم جاری ہے. ایک ہی خاندان کی یہ افراد ہیں جن کے بتایا جا رہا ہے، اور ان کی عمریں 50 سال تک کی 30 سے 50 سال کے درمیان ان کی عمریں بتائی جاتی ہیں. ایک زخمی ہیں بابر شاہ گردیزی جن کا اس وقت سول اسپتال میں علاج جاری ہے. اس واقعے پر حکومت بھی حرکت میں آئی ہے اور وزیر داخلہ سندھ منظور وسان نے نوٹس لیا اس واقعے کا، اور اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کارروائی کرتے ہیں نوٹس لینے کے بعد. اور شہر بھر میں سیکیورٹی کچھ بڑھائی جائے گی، اور ساتھ ہی سندھ بار کونسل کے چیئرمین کا بھی یہ کہنا ہے کہ کل وکلا عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کریں گے. یہ مناظر آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ دو ونڈوز ہیں، یہ اسپتال کے مناظر ہیں ایک طرف، اور دوسری طرف جائے وقوع کے مناظر ہیں جہاں سے ابھی تک منور عالم ہمیں بتا رہے ہیں کہ گاڑی ریموو نہیں کی گئی ہے، گاڑی وہیں پر ابھی تک موجود ہے. دوسری جانب شواہد اکٹھے کرنے کا سلسلہ بھی جاری. اسپتال میں کیا صورتحال ہے منور سے اس بارے میں بات کرتے ہیں. جی منور بتائیے گا. ناظرین منور سے رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا ہے کیونکہ وہاں پر لواحقین پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. جو افراد جاں بحق ہوئے ہیں اور خاصا ان میں اشتعال بھی پایا جاتا ہے اور وہ کچھ نعرے بازی بھی کر رہے تھے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کل چونکہ یہ وکلا ہیں، کل کراچی بھر کا ہنگامی اجلاس بھی ہو رہا ہے. کل اس کے ساتھ ساتھ جو عدالتی کارروائی ہے، سندھ بار کونسل کے چیئرمین کا یہ کہنا ہے کہ کل سندھ بھر میں عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ بھی کیا جائے گا. اور یہ جو واقعہ پیش آیا اس کی ہر طبقہ فکر کی جانب سے مذمت بھی کی جا رہی ہے. ایڈوکیٹ شکیل بدر منیر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ باپ بیٹا ہیں، جبکہ کفیل احمد بھی ان کے ساتھ تھے، وہ بھی اس واقعے میں جاں بحق ہوئے ہیں. ان کا پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے. ملیر سے ان افراد کا تعلق بتایا جا رہا ہے. ان کی ڈیڈ باڈیز کو اب پوسٹ مارٹم کے بعد وہاں پر منتقل کیا جائے گا. اور خیبر گاڑی میں یہ ناظرین سٹی کورٹ سے نکلے تھے. اب سے کچھ دیر پہلے کا واقعہ ہے، ہم آپ کو پوری تفصیلات اس کی بتاتے چلیں کہ یہ سٹی کورٹ سے یہ وکلا نکلے تھے، خیبر گاڑی میں سوار تھے اور 7162 اس کا نمبر ہے. اور جب یہ پاکستان چوک کے علاقے میں پہنچے جو کہ پاکستان بازار تھانے کی حدود میں ہے، وہاں پر گھات لگائے موٹر سائیکل سواروں نے، یعنی کہ ان موٹر سائیکل سواروں نے جن کو ان کے معمولات کا علم تھا.
انہوں نے ان کو فائرنگ کا نشانہ بنایا، اور عینی شاہدین کی اس بارے میں کچھ متضاد آ رہا ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک موٹر سائیکل پر یہ دہشت گرد سوار تھے، اور کچھ کا یہ کہنا ہے کہ 2 موٹر سائیکل پر سوار تھے، اور گھات لگا کر انہوں نے خودکار ہتھیاروں سے فائرنگ کی، اور فائرنگ کے بعد وہ فرار ہو گئے. اور پولیس کا ریئیکشن ٹائم بھی کچھ اتنا زیادہ نہیں تھا، لیکن چونکہ کافی رش والا ایریا ہے، اس وجہ سے موٹر سائیکل سوار تنگ گلیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہونے میں کامیاب رہے. آرٹلری میدان پولیس اسٹیشن کی ایک پولیس موبائل نے ان کا پیچھا کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے. اور اس طرح بھی ناظرین یہ فائرنگ کے واقعات پیش آتے رہے ہیں، اور جس میں وکلاء کو نشانہ بنایا جاتا رہا. آج بھی اس نوعیت کا ایک اور واقعہ پیش آیا ہے، 3 وکلاء اس میں جاں بحق ہوئے ہیں، اور جو وکلاء برادری ہے اس کی جانب سے اس واقعے کی کافی مذمت بھی جاری ہے. اس کے ساتھ ہی ناظرین ریڈ زون بھی ہے، اور وہاں پر سیکیورٹی خاصی سخت ہوتی ہے. جب ہم نے منور سے یہ پوچھا کہ اس علاقے میں سی سی ٹی وی کیمراز کوئی نصب ہیں، تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ سی سی ٹی وی کیمراز یہاں پر نصب نہیں ہے، جس کی وجہ سے کوئی فوٹیج یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں مل پائے گی کہ یہ واقعہ کس طرح سے ایگزیکٹلی کس طرح سے پیش آیا. اس کے بعد یہ آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر اسپتال کے مناظر ناظرین دیکھ رہے تھے کہ جہاں پر لوگ بڑی تعداد میں اب پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. پولیس کی بھاری نفری تو ہے ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ میڈیا کے نمائندے بھی وہاں پر پہنچ رہے ہیں. جو افراد جاں بحق ہوئے ہیں ان کے لواحقین بھی وہاں پر پہنچ رہے ہیں. اور نہایت ہی افسوسناک واقعہ ہے ناظرین یہ جو آج شہر قائد میں پیش آیا ہے. 3 وکلاء کو ایک بار پھر سے نشانہ بنایا گیا ہے، اور 3 وکلاء اس جاں بحق ہو گئے ہیں. چوتھے وکیل جن کا نام بابر شاہ گردیزی ہے، ان کی حالت تشویشناک ہے، اور وہ سول اسپتال میں اس وقت زیر علاج ہیں. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پر کیا صورتحال رہتی ہے. ہم بات کرتے ہیں، رفیق آزاد ہمارے نمائندے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں. رفیق، آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے؟ ناظرین ہم کوشش کر رہے ہیں کہ رفیق آزاد سے ہمارا رابطہ ہو جائے تو ہم ان سے جانیں کہ وہ اس وقت کہاں موجود ہیں اور کیا صورتحال ہے. جی رفیق، بتائیے گا کہ آپ اس وقت ہمیں بتایا گیا ہے کہ سول اسپتال میں موجود ہیں، وہاں پر کیا صورتحال ہے؟ جی اس وقت میں مورچری کی طرف موجود ہوں، سول ہاسپٹل کے قریب. یہ صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے 3 ڈیڈ باڈیز جو ہے وہ موجود ہیں، کفیل جعفری، شکیل جعفری اور بدر منیر کی. یہ تینوں وکلاء ہیں، اور ان کی باڈیز ابھی جو ہے وہ موو ہو رہی ہیں ملیر کی جانب، کیونکہ ان کی رہائش جو ہے وہ ملیر میں ہے. جبکہ ایک ڈرائیور جو کہ ان کا ہے بابر علی، وہ انتہائی کریٹیکل کنڈیشن میں ہے. ان کا جو ہے سول ہاسپٹل کے اندر آپریشن جاری ہے. جی اچھا، تو اس کے علاوہ جو آپ نے بتایا کہ کریٹیکل حالت میں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کے بارے میں بھی ہم آپ سے جانیں گے، تو کیا علاج کی سہولیات وہاں پر بابر شاہ گردیزی کو فراہم کی جا رہی ہیں، اور ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں؟ جی اس وقت چونکہ آپریشن ان کا جاری ہے، اور وکلاء برادری کی بڑی تعداد اس وقت پہنچ چکی ہے سول ہاسپٹل کے اندر. اور یہاں پر جو ہے وہ کراچی بار ایسوسی ایشن اور سندھ بار ایسوسی ایشن کے عہدیداران بھی آئے ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ اعلان کیا ہے کہ کل جو ہے وہ سندھ بھر میں جو ہے وہ وکلاء کی جانب سے جو ہے وہ ہڑتال کی جائے گی. جبکہ آپریشن کے حوالے سے جو ہے وکلاء برادری کا کہنا ہے کہ آپریشن اس وقت چونکہ چل رہا ہے، اور ڈاکٹروں نے جو ہے وہ ایمرجنسی نافذ کر رکھی ہے، اور آپریشن اس وقت جو چل رہا ہے وہ چونکہ کریٹیکل کنڈیشن میں ہے، اور دعائیں کی جا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو بابر ہیں انہیں جو ہے وہ صحت یاب کرے. جی اچھا، تو ساتھ ہی ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ نے بتایا کہ ڈیڈ باڈیز جو ایڈوکیٹ شکیل جعفری، بدر منیر اور کفیل احمد کی منتقل کی جا رہی ہیں ملیر، تو ان کا پوسٹ مارٹم ہوا ہے؟ جی پوسٹ مارٹم 2 وکلاء کا جو ہے نا وہ ہو چکا ہے، اور تیسرے کا جو ہے نا وہ اس وقت پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے، اور تینوں جو ہے وہ موو اپ ہونے جا رہی ہیں. اچھا، تو کب تک یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ ان کی جاری کی جائے گی، اور کیا بتاتے ہیں اس بارے میں ڈاکٹرز؟ جی ڈاکٹر آفتاب چنور سے اس حوالے سے جب بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ انہیں جو ہے وہ نہایت ہی قریب سے جو ہے وہ گولیاں ماری گئی ہیں، اور پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد جو ہے نا یہ رپورٹ جو ہے ریزرو کی جائے گی، اور یہ کیمیکل ایگزامینیشن کے لیے جو ہے نا رپورٹ جو ہے نا وہ بھیجی جائے گی. اس کے بعد جو ہے 2 دن بھی لگ سکتے ہیں اور 24 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں. جی اچھا، گولیاں تو آپ نے بتایا کہ نہایت قریب سے ماری گئی ہیں، لیکن کتنی گولیاں لگی ہیں اور کون سا اسلحہ اس میں استعمال ہوا ہے، اس بارے میں کچھ معلوم ہو سکا ہے؟ جی ڈاکٹر آفتاب چنور کے مطابق کہ ابھی کچھ کہنا جو ہے قبل از وقت ہے، کیونکہ بور کی کنڈیشنز کو جاننے کے لیے جو ہے وہ لیبارٹری میں رپورٹ کا جانا بہت ضروری ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے بتایا کہ آپ اسپتال میں موجود ہیں، کوئی لواحقین وہاں پر پہنچے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے، کیوں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے؟ جی اس وقت
सिविल हॉस्पिटल के अंदर जो वकला बरादरी है वो तो पहुंच चुकी है और जो डेड बॉडीज हैं, जो वकील जो जिन्हें शहीद किया गया है, जो जाँ बहक हुए हैं, उनके लवाहिकीन की भी है वो एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पे पहुंच चुकी है और इस वक्त जो है वो बका का समा है यहाँ पे और कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। जी अच्छा रफीक, साथ ही ये भी हमें बताइएगा कि जिस जगह ये वाकया पेश आया है वहां से सिविल अस्पताल कितने फासले पर है और कितनी देर में इन अफराद को वहां तक पहुंचाया गया? जी, सिविल हॉस्पिटल से पाकिस्तान चौक जो है ये आधा किलोमीटर भी नहीं बनता, बहुत थोड़ा फासला है। क्योंकि ये वाकया जब हुआ है तो उसके बाद जो है ट्रैफिक जाम हो गई और मुख्तलिफ सड़कें जो है वो जाम होने की वजह से यहाँ तक पहुंचने में उन्हें 1 से सवा घंटा लगा है। जी अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका रफीक आजाद। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे और सिविल अस्पताल में जो सूरत हाल थी उससे हमें आगाह कर रहे थे। वहां पर लाशों का इस वक्त पोस्टमार्टम जारी है और डॉक्टर्स इस बारे में तयन करने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी गोलियां लगी हैं और इसके साथ साथ जो रिपोर्ट है वो और जो बुलेट्स हैं वो केमिकल एग्जामिनेशन के लिए भी भेजी जाएंगी लेबॉर्ट्री में और इसके बाद ही हतमी तौर पर बताया जा सकेगा कि यह मामला क्या हुआ। लेकिन एक चीज अहम जो बताई है वो यह है कि निहायत करीब से इनको फायरिंग करके हलाक किया गया और इसके साथ साथ जो तीसरे जख्मी हैं उनकी हालत के बारे में बताया जा रहा है कि वो तशवीशनाक है, उनका इलाज जारी है और वकला की बड़ी तादाद वहां पर पहुंच चुकी है। और जिस तरह से हम आपको बता चुके हैं कि पाकिस्तान और सिंध बार काउंसिल ने यह कहा है कि कल वकला अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट करेंगे और मुनव्वर ने हमें यह बताया था कि कराची बार का हंगामी इजलास भी कल होने जा रहा है। मुनव्वर, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। मुनव्वर, बताइएगा कि मजीद कोई ताजा तरीन इंफॉर्मेशन जो आप तक पहुंची हो। जी, जो अफराद हैं, एक तो ये आपस में रिश्तेदार हैं, इसमें से बाप और बेटा हैं, यानी कि जो शकील और बदर मुनीर, ये आपस में बाप बेटा हैं। शकील 50 साल है और बदर मुनीर की उम्र जो है वो 28 साल है। जो कफील जाफरी हैं ये हुसैनाबाद मलिर के रिहायशी हैं, एडवोकेट हैं और इसके अलावा जो शकील हैं वो भी मॉडल कॉलोनी के रिहायशी हैं और उनके बेटे उनके साथ हैं। तो इन तीनों अफराद की मैयतों को अब यहाँ से हुसैनाबाद मलिर के इलाका है वहाँ पे ले जाया जा रहा है और उसके बाद ही जो इनकी तदफीन है और नवाज जनाजा का ऐलान वहीं पे किया जाएगा। सिविल अस्पताल में बड़ी तादाद वकला की मौजूद है। वकला यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जो भी उनसे बातचीत हो रही है वकला से, उनसे जो है वो यही है कि जी एहतजाज किया जा रहा है और उनको कल से जो है वो तमाम की तमाम अदालतों का बायकॉट किया जाएगा और जो भी अदालती कार्रवाई है उसमें बिल्कुल हिस्सा नहीं लिया जाएगा जब तक कि यकीन दहानी IG सिंध और CCTV की जानिब से नहीं कराई जाती और तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जाता और मुलजिमान जो कि टारगेट किलिंग में मुलव्विस हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता। इस किस्म की तमाम अदालती कार्रवाई का बायकॉट रखा जाएगा। काफी मुस्तैल दिखाई देते हैं वकला भी यहाँ पर और वो एहतजाज भी कर रहे हैं और उनकी कोशिश यही है कि वो किसी तरीके से जो मैयतें हैं यहाँ पे जो अफराद हैं उनकी कोशिश है कि मैयतों को जल्द से जल्द रवाना किया जाए। वकला यहाँ पर एहतजाज शुरू कर दिया। वकला ने मोर्चरी के सामने तीनों मैयतें एम्बुलेंसेज में रखी जा चुकी हैं और अब उनको यहाँ से रवाना किया जा रहा है। और इसके अलावा जो वकला है वो नारे लगा रहे हैं मोर्चरी के सामने। जैसे जैसे ये बढ़ रही है सिचुएशन और काफी वकला यहाँ पर जमा, उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। जितनी जितनी ताखीर हो रही है उनकी वकला की तादाद भी बढ़ती जा रही है। अच्छा, तो आपने बताया कि उनकी मैयतें हुसैनाबाद मलीर मुंतकिल की जा रही हैं, तो पोस्टमार्टम कहाँ तक पहुंचा है? आज ही पोस्टमार्टम नहीं कराया है गुरसा ने। गुरसा यहाँ पहुंच गए थे पोस्टमार्टम के बगैर, सिर्फ एक मेडिकल लीगल रिपोर्ट दी गई है तीनों गुरसा की और उनको सिर्फ मेडिकल लीगल रिपोर्ट एक सिर्फ जारी की गई है। एक आरजी जो आप उसको कह सकते हैं कि एक उनका मेडिकली उनको एग्जामिन सिर्फ किया गया है और स्पॉट आइडेंटिफाई किए गए हैं कि कितने गोलियां जो है वो पेवक्स हुई हैं जिसम में और उस रीजन ऑफ डेथ लिख दिया गया है कि वो उसके बाद उनको वो हवाले कर दिए। मुकम्मल पोस्टमार्टम में काफी वक्त दरकार होता है और मुकम्मल पोस्टमार्टम की वजह नहीं अब तक इस वजह से। जी, तो मुनव्वर ये बताइएगा कि जो मेडिकल लीगल रिपोर्ट आपने बताया कि वो उनको दी गई है और गुरसा ने पोस्टमार्टम नहीं होने दिया, तो उस रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि कितनी गोलियां इन अफराद को लगी हैं? जी, कफील को जो फ्रंट से उनको है यहाँ पर जो कफील जाफरी हैं
ان کو 7 گولیاں لگی ہیں فرنٹ سے، سینے پہ اور گردن پر وہ گولیاں ہیں۔ جو شکیل ہیں کیونکہ وہ بھی فرنٹ پر موجود تھے، ان کو 11 اسپاٹس ہیں مختلف، آگے ان کو دو اطراف سے گولیاں ان پر لگی ہیں، سر میں بھی ان کی گولی ہے اور اس کے علاوہ فرنٹ کے ایریا پہ بھی ان کی گولیاں ہیں، تو 11 ان کو گولیاں لگی ہیں، اور جو بدر منیر ہے وہ 4 گولیاں ان کو لگی ہیں، اور یہی ابتدائی رپورٹ پیش کی گئی ہے کہ بلٹس لگنے اور خون زیادہ نکلنے کی وجہ سے جو ریزن آف ڈیتھ لکھا گیا ہے وہ خون زیادہ بہ جانے اور گولیاں لگنے کا ریزن اس میں مینشن کیا گیا ہے۔ جی اچھا، تو رفیق آزاد سے بھی ہماری بات ہوئی تھی، تو یہ بتائیے گا کہ سول اسپتال کتنے فاصلے پر ہے؟ بتا رہے تھے کہ کوئی آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، تو کتنی دیر میں یہ لوگ اسپتال پہنچے اور کیا یہ جائے وقوع پر ہی جاں بحق ہو گئے تھے؟ کیونکہ اگر رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ خون زیادہ بہ جانے کے باعث ہلاک ہوئے تو ممکنہ طور پر وہ کچھ دیر تک زندہ رہے ہوں۔ جی بالکل، دیکھیے کچھ دیر تو ضرور رہے ہوں گے، لیکن 3 افراد کے حوالے سے جو ہمیں اطلاعات ہیں، تینوں افراد جو لکھا گیا ہے وہ براڈ ڈیڈ لکھا گیا ہے، یعنی کہ جو ایم ایل نے رپورٹ بنائی ہے اس میں مینشن کیا ہے کہ 3 پرسن براڈ ڈیڈ، یعنی کہ وہ مردہ حالت میں لائے گئے تھے، تو یا تو وہ رستے میں دم توڑ گئے اور یا وہ آن دا اسپاٹ جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے، کیونکہ جب جو سول اسپتال رپورٹ کیا ہے تو 3 افراد کو براڈ ڈیڈ لکھا ہے انہوں نے، اور 1 انجرڈ بابر جو کہ ہے ان کو انجرڈ انہوں نے وہ کیا ہے۔ تو جس خودکار ہتھیار ہیں جو ویپن استعمال کیا گیا ہے وہ کلاشنکوف جو ہے وہ استعمال کی گئی ہے اور آٹومیٹک ہے، خودکار ہتھیار ہے، تو کافی سیویئر قسم کی فائرنگ ہے، کافی شدید فائرنگ کی گئی ہے اور جس کے نتیجے میں یہ اموات ہوئی ہیں۔ جی اچھا، تو اب پولیس کا اس تمام تر واقعے کے بعد کیا ری ایکشن سامنے آیا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم جب شروع میں بات کر رہے تھے، جب یہ انیشلی یہ چیزیں سامنے آ رہی تھیں تو اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پر پستول بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن پستول کو چھپانا تھوڑا آسان ہوتا ہے۔ اب یہ لوگ موٹر سائیکل پر سوار تھے اور عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ موٹر سائیکل سواروں کو جگہ جگہ ناکوں پر روکا جاتا ہے اور ان سے پوچھ گچھ کی جاتی ہے، لیکن یہ لوگ موٹر سائیکل پر سوار ہوتے ہوئے کلاشنکوف لے کر وہاں پر پہنچنے میں کامیاب رہے اور اس کے بعد فائرنگ کر کے فرار بھی ہو گئے۔ کیوں کر پولیس حکام کیا اس کی کلیریفیکیشن دیتے ہیں؟ اشفاق، موٹر سائیکل سواروں کو اگر روکا جاتا ہے تو ہیلمٹ کی جو مہم چل رہی ہے صرف اس پہ روکا جاتا ہے کہ پولیس انہیں روکتی ہے اور اپنی جو وہ ان کی کارروائی ہوتی ہے اس کے بعد وہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسی کوئی خاص سیکیورٹی شہر میں ہمیں نہیں نظر آئی، خاص طور پہ کیونکہ جو صورتحال ہے سیکیورٹی کی وہ انتہائی خراب ہے، اور جو بھی دہشت گرد اس قسم کی کارروائیاں خاص طور پر جو ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ہوتے ہیں اس میں کبھی ہم نے آن اسپاٹ دہشت گردوں کو گرفتار ہوتے نہیں دیکھا گیا۔ انتہائی مصروف مقامات پر بھی ہوتا ہے اور انتہائی مصروف مقامات پر بھی اس قسم کی ٹارگٹ کلنگ کی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی ایسا وہ نہیں ہوتا۔ وکلا نے اب یہ اعلان کر رہے ہیں وکلا کہ وہ اب اس وقت ایم اے جناح روڈ کی جانب جائیں گے اور ایم اے جناح روڈ پر احتجاج کریں گے، اور ایم اے جناح روڈ بلاک کرنے کا اعلان کر دیا ہے وکلا نے۔ یہاں سول اسپتال سے وہ اس وقت اب روانہ ہو رہے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ دہشت گردی کو بند کیا جائے اور جو بھی افراد ہیں وہ جو دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث ہیں ان کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے۔ جی اچھا منور، ہمیں یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے بھی آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ اس نوعیت کے واقعات پہلے بھی رونما ہوئے ہیں، کتنے واقعات رونما ہوئے ہیں اب تک وکلا کے قتل کے حوالے سے؟ جی دیکھیے، رواں ماہ میں جو جنوری میں واقعات ہوئے ہیں، یعنی کہ آپ رواں سال کہہ لیں 2 سال 2012 میں، سال 2012 میں جو واقعات ہیں ان میں اب ان 3 وکلا کو ملا کر جو ہلاکت کی تعداد ہو گئی ہے وہ 7 ہو گئی ہے۔ 7 وکیل ماہ جنوری میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ خاص طور پر تمام کے تمام وکلا جو ہیں وہ ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنے ہیں، اور فائرنگ جو ہے وہ موٹر سائیکل سواروں کی ہے اور باقاعدہ پیچھا کر کے اور ریکی کر کے اور اطلاعات لے کر یہ تمام کی تمام کارروائیاں کی گئی ہیں۔ اور جو وکلا جو اس سے قبل بھی جو سال 2011 میں بھی جو وکلا کی ہلاکتوں کی تعداد ہے وہ 6 ہے۔ 56 وکیل ٹوٹل پورے ملک میں مختلف واقعات میں ہوئے ہیں، اور اس میں سے جو وکیل ہیں 36 وکیل ایسے ہیں جو کراچی میں مختلف ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں جاں بحق ہوئے ہیں۔ تو بڑی تعداد ہے 36 وکلا کی، اور اس پر آپ کو یاد ہوگا کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی اس چیز کا نوٹس لیا تھا
اور خاص طور پہ شہر میں جو ٹارگٹ کلنگ کے واقعات تھے اس پر باقاعدہ ایک جوڈیشل کمیشن قائم کیا گیا تھا، لیکن وہ کمیشن بھی اب تک اپنی رپورٹ پیش نہیں کر سکا۔ مختلف افراد کے اور ٹارگٹ کلنگ میں جو جاں بحق افراد کے اچھا منور، آپ سے ہم دوبارہ رابطہ کریں گے اور اس معاملے پر بات کریں گے۔ ناظرین، کراچی کے علاقے پاکستان چوک میں فائرنگ کے 3 وکلاء کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ روز بھی نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 2 وکلاء ہلاک ہوئے تھے اور وکلاء کو مسلسل گزشتہ چند دنوں میں نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور جس طرح سے منور ہمیں بتا رہے تھے کہ ماہ جنوری میں یعنی کہ اس سال کے آغاز میں ہی اب تک 7 وکلاء جاں بحق ہو چکے ہیں۔ جاوید قاضی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے اس معاملے پر مزید بات کرتے ہیں۔ جاوید قاضی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جاوید قاضی صاحب، یہ بتائیے گا کہ مسلسل 2 روز سے وکلاء کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اگر ہم ان 2 دن کی بات کریں تو 5 وکلاء جاں بحق ہو چکے ہیں۔ آپ کی تنظیم کا اس بارے میں کیا موقف ہے؟ اس میں ہم لوگ اس واقعے کی سخت شدید مذمت کرتے ہیں، اور یہ انتہائی غم اور فکر کی بات ہے کہ پچھلے سال 2011 میں خالی سندھ پروونس میں 19 وکلاء کو ٹارگٹ کلنگ کی گئی، 19 وکلاء کی، اور اس سال اس میں بیچ میں کہیں تھوڑا سا رکا جب وہ سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس کے تحت کراچی کے حالات پہ ایک کیس یہاں چلایا، اور اس میں ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس طرح کی ٹارگٹ کلنگ نہ صرف وکلاء بلکہ عام افراد کی ٹارگٹ کلنگ بھی ہمیں ناقابل قبول ہے، اور عدالت نے یہاں پولیس کے ہائی افسر اور رینجرز اور ان کو سختی سے یہ کہا کہ ان حالات کو کنٹرول کیا جائے، اور اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بھی بنا کے گئے کہ ہر ماہ اس کی میٹنگ ہوگی اور پروگرس بتائی جائے گی کہ آلریڈی جتنے مرڈر ہوئے ہیں ان میں کیا پروگرس ہو رہی ہے، اور آئندہ کی ٹارگٹ کلنگ کو روکا جائے۔ لیکن حکومت اور اس کے متعلقہ ادارے اس سلسلے میں پوری طرح ناکام ہو چکے ہیں، اور کسی طرح بھی یہ لہر جو ہے وہ روکنے میں اور کنٹرول کرنے میں نہیں آ رہی، اور اس کی ذمہ دار صرف اور صرف حکومت اور اس کے ادارے ہیں، اور کوئی دوسرا اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے آپ ذکر بھی کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی 2011 میں صرف سندھ میں 19 وکلاء ہلاک کیے گئے، یہ کیوں واقعات ایسے رونما ہو رہے ہیں؟ آپ کے خیال میں کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ لوگ جو کہ ایک عام آدمی تک قانون ایک انصاف کی فراہمی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ جی ہیلو جاوید قاضی صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جس طرح سے آپ ذکر کر رہے ہیں کہ 2011 میں یعنی کہ پچھلے سال بھی صرف سندھ میں 19 وکلاء کو جاں بحق کیا گیا، ان کو ہلاک کیا گیا، اب جنوری شروع ہوا ہے، نیا سال شروع ہوا ہے، اس میں بھی اب تک 7 وکلاء ہلاک کیے جا چکے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے وکلاء کو؟ اس میں صورتحال یہ کہ آپ کے علم میں ہے کہ جس طرح ایک زمانے میں ایک لہر چلی تھی کہ ڈاکٹرز کو کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی، پھر ایک زمانے میں مذہبی رہنماؤں کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی، اسی طرح اصل میں اس کا مقصد طاقتیں ہیں جو معاشرے میں انتشار کرنا چاہتی ہیں اور خوف و ہراس پھیلانے چاہتے ہیں، اور مختلف طبقات کو وقتاً فوقتاً ہراساں کرتے ہیں، اور اس دفعہ وکلاء کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ ٹارگٹ کلر جو ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ وکلاء ایک پیشہ ہے جو لوگوں کو انصاف دلاتا ہے، اور اس کے لیے کلائنٹ کا مذہب یا فقہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، لیکن یہ موجودہ جو ٹارگٹ کلنگ ہے وہ اپیرنٹلی بظاہر نظر آ رہی ہے کہ یہ سب فقہ کی بنیاد پہ، جیسے مقبول الرحمان صاحب کو فقہ کی بنیاد پہ قتل کیا گیا، اور اس طرح آج کا بھی ٹارگٹ کلنگ ہے وہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ کاؤنٹر یعنی وہ انیشلی یہ کہا جا رہا ہے، اور قانونی ٹرمز تو آپ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے، لیکن ذاتی دشمنی اور اس کے ساتھ ساتھ جن کیسز پر وہ کام کر رہے ہوں ان کے معاملات ان بھی کیا نظر انداز کیا جا سکتا ہے، ان پہلوؤں کو بھی؟ نہیں، میں نے آپ سے کہا نا کہ کلائنٹ کوئی بھی آئے ہمارے پاس، کسی مذہب فرقے کا، کسی رنگ و نسل کا ہے، ہم اس کے کیس کے حساب سے اس کی پیروی کرتے ہیں اور اس کو انصاف دلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں ہمارے ذاتی فقہ یا ہماری ذاتی سوچ یا مذہب کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہوتا، کیونکہ پروفیشن ہے، اس میں یہ چیزیں کاؤنٹ نہیں کرتی۔ ہم دل سے کسی طرف نہیں جاتے، صرف اپنے کلائنٹ کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن مارنے والے جو ہیں وہ اس بات کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ یہ فلاں شخص جو ہے، فلاں وکیل جو ہے فلاں طبقے یا فلاں فقہ کے کیسز لڑتا ہے، لہٰذا اس کو مار ڈالا جائے۔ اچھا، تو یہ بتائیے گا کہ جب پہلا اس نوعیت کا واقعہ رونما ہوا تھا تو تب آپ نے کیا مطالبات کیے تھے حکومت سے، اور ان میں سے کیا کوئی مطالبہ پورا ہوا تھا؟ ہم نے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پچھلے سال جو 19 وکلاء کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی تھی تو سپریم کورٹ کے سو موٹو کیس میں ہم نے اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا، اور اس کیس کے دوران ہم نے مطالبہ کیا کہ ان کے ورثاء کو معاوضہ دیا جائے، جس پر فیڈرل گورنمنٹ نے 3-3 لاکھ روپے ہر وکیل کے ورثاء کو دیے، جبکہ حکومت سندھ نے سپریم کورٹ کے سامنے واضح کیا کہ وہ ہر خاندان 5 لاکھ روپیہ دیں گے، لیکن
انہوں نے صرف 6 آدمیوں کو دیا 5-5 لاکھ روپے اور 13 افراد کو آج تک کوئی پیسہ نہیں دیا، اور باوجود ان کو یاد کرانے کے انہوں نے اس پہ کوئی اقدامات نہیں کیے اور کانوں پہ روئی ٹھونس کے بیٹھے ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ مزید ٹارگٹ کلنگ کو روکنے میں ناکام رہے۔ اچھا، تو قاضی صاحب اب جو صورتحال ہے، اب یہ واقعہ پیش آیا ہے، اب آپ کی جو سندھ بار کونسل ہے اس کا کیا اب لائے عمل ہوگا؟ یہ ہماری مین جو پورے پروونس کے نمائندوں کی میٹنگ ہو رہی ہے 29 کو اسی مہینے، تو اس میں ہم اس معاملے کو اولین ترجیح دیں گے اور ایک مشترکہ لائے عمل تیار کریں گے تاکہ پوری پروونس میں وکلا کی ٹارگٹ کلنگ کے خلاف کوئی ٹھوس قدم اٹھایا جا سکے۔ اچھا، ساتھ ہی ہمیں یہ بھی بتاتے چلے گا کہ اب جس نوعیت کا یہ واقعہ پیش آیا ہے، اس حوالے سے آپ کے کیا مطالبات ہوں گے حکومت سندھ سے؟ کیا کہنا چاہیں گے آپ ان کو؟ سب سے پہلے تو ہم کہیں گے کہ ہر انسان کی جو بھی ہر شہری ہے اس کی جان و مال کی حفاظت کرنا جو اس کو اولین ترجیح دیں، کیونکہ لوگ جو ہے اپنے نمائندے سنتے ہی اس لیے کہ ان کی جان و مال کی حفاظت کرے، اور ٹیکس بھی اسی لیے دیتے ہیں کہ ان کی سہولیات کا خیال کرے۔ صرف ان لوگوں کی عیاشیوں کے لیے یا ان کی اپنی ذاتی پوسٹوں میں پیدا گیری کے لیے ان کو الیکٹ کیا نہیں جاتا۔ ہمارا یہی مطالبہ ہوگا کہ ہر شخص کو اس کی جان و مال کو حفاظت کو ترجیح دیں اور اس کو مقدم رکھیں۔ اچھا، یہ جو حالیہ واقعہ پیش آ رہے ہیں، مطلب جنوری میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وکلا کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور اس طرح سے فائرنگ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، آپ کو بھی علم ہے کہ پولیس کی نفری کافی کم ہے سندھ کی، اگر ہم بات کریں تو اب کس طرح سے کیا طریقہ کار آپ بتانا چاہتے ہیں جس کے تحت وکلا کو سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے؟ نفری تو ہمیشہ سے شکایت رہی ہے، نفری ہے بظاہر کم، لیکن مزید کمی اس کی VIP ڈیوٹیز کی وجہ سے ہوتی ہے کہ کسی ایک منسٹر یا اگر مثال کے طور پہ پرائم منسٹر صاحب تشریف لاتے ہیں تو پورے شہر کی پولیس اسی پروٹوکول میں لگی ہوتی ہے اور جرائم پیشہ لوگوں کی نگرانی کے لیے کوئی نہیں بچتا۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ آپ پروٹوکول اور VIP ڈیوٹیز میں کم لوگوں کو لگائیں اور اگر بھرتی کی ضرورت ہے پولیس کو بھرتی کریں۔ اچھا، تو وکلا کو کس طرح سے سیکیورٹی فراہم کی جائے، اس بارے میں کوئی آپ بتائیں کہ کس طرح سے فیزیبل ہوگا؟ اس میں یہ ہے کہ کم از کم وہ ایریاز، ویسے یہ بات امپاسبل ہے اور پولیس والے بھی کہتے ہیں کہ یہ امپاسبل ہے کہ ہم ہر شہری کی حفاظت کریں، لیکن وہ ایریاز جہاں زیادہ تعداد میں وکلا ہوتے ہیں کم از کم ان ایریاز کو اور ان کے سراؤنڈنگ ایریاز کو محفوظ بنانے کے لیے تو اقدامات کیے جا سکتے ہیں اور وہ کیے جانے چاہیے۔ اچھا، بہت بہت شکریہ آپ کا افتخار جاوید قاضی صاحب، ناظرین سندھ بار کونسل کے چیئرمین ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وکلا کو ان تمام تر واقعات کی روک تھام کے لیے گزشتہ سال بھی 19 وکلا صرف سندھ میں ہلاک ہوئے تھے، اور اس سال کے آغاز سے یہ سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا۔ جوڈیشل کمیشن بھی بنا لیکن اس کے بعد بھی معاملات کی روک تھام نہ ہو سکی، تو حکومت سے مطالبہ ہے کہ وکلا کو سیکیورٹی فراہم کی جائے اور جن علاقے زیادہ حساس، خاص طور پر سٹی کورٹ کے قریب، وہاں پر پولیس کی نفری تعینات کی جائے۔ ایک اور خبر آپ تک پہنچاتے چلیں کہ کراچی میں سٹی کورٹ کے قریب یہ جو موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کی ہے جس کے نتیجے میں 3 وکلا قتل ہو گئے ہیں، اس واقعے کے ایک عینی شاہد یہ کہتے ہیں کہ 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 4 افراد نے گاڑی کا پیچھا کیا اور گاڑی پر فائرنگ کی۔ عینی شاہد نے مزید کیا کہا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ میں اپنی گاڑی آرام باغ چوک میں پارک کر رہا تھا، کچھ سامان خریدنے کے لیے آیا تھا، میں نے وہاں سے فائر کی آواز آئی ہے، یہاں خبر گاڑی کھڑی ہوئی تھی اس کو روکا ہوا تھا، ادھر سے میں بھاگا ہوں، گاڑی کے پیچھے ادھر دیکھا 2 موٹر سائیکلیں تھی، 4 آدمی تھے جو موٹر سائیکل میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سب کے پاس اپنے ہتھیار تھے، فائرنگ کی، اس بندے کو گھسیٹا، بعد میں پتا لگا کہ ایک بندہ زخمی ہوا ہے، وہی خیبر گاڑی کو چلا کے لے کے گیا ہاسپٹل میں، 3 ایکسپائر ہو گئے یہ پتا لگا۔ ہم موقع پہ پہنچے تو جب تک گاڑی نکل چکی تھی خیبر گاڑی، اور ڈاکو نے 3-4 منٹ جو ٹارگیٹ کرنے والے تھے 2-3 منٹ رکے وہ، اس سے سیدھے بھاگ گئے۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے کہ عینی شاہد بتا رہے تھے کہ کس طرح سے یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور اب سے کچھ دیر پہلے ناظرین نامعلوم افراد نے یہ فائرنگ کی ہے اور اس کے نتیجے میں 3 وکلا جاں بحق ہو گئے ہیں، جن کے نام ایڈوکیٹ شکیل جن کی عمر بتائی جاتی ہے کہ 50 سال ہے، اس کے ساتھ ساتھ بدر منیر جو کہ ان کے صاحبزادے ہیں 28 سال ان کی عمر ہے، اور کفیل احمد جو ان کے رشتہ دار ہیں وہ بھی ان کے ساتھ موجود تھے جو جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ زخمی بابر شاہ گردیزی اسپتال میں اس وقت سول اسپتال میں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ زیر علاج ہیں۔
اور اس کے ساتھ ساتھ وکلا کا جو لائے عمل ہے، وکلا کافی مشتعل ہیں اور نعرے بازی بھی کر رہے ہیں۔ ایم اے جناح روڈ پر ابھی ان کا احتجاج کا پلان ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم روڈ بلاک کر کے احتجاج کریں گے، اور ان کے مطالبات بھی یہی ہیں کہ وکلا کی اس طرح سے تواتر کے ساتھ ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ چل رہا ہے اور اس کی روک تھام ہونی چاہیے، اور مطالبات کے حق میں ان کی نعرے بازی بھی ہو رہی ہے۔ دوسری طرف جو میتیں تھیں ان کو حسین آباد ملیر منتقل کیا جا رہا ہے، جہاں پر ان کے گھر ہیں، وہاں پر ان کی پھر تدفین کا پلان بتایا جائے گا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پر، وکلا وہاں پر موجود ہیں اور اس وقت باہر آ رہے ہیں اور نعرے بازی بھی کر رہے ہیں، کافی مشتعل نظر آ رہے ہیں، اور جو وکلا کی طرح سے ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے اس پر وہ خاصے مشتعل ہیں۔ جی رفیق آزاد، بتائیے گا کیا کہنا ہے وکلا کا؟ جی رفیق، آپ اس وقت کہاں پر ہیں اور کیا کہنا ہے وکلا کا؟ ناظرین، غالباً رفیق آزاد تک ہماری آواز نہیں جا رہی ہے۔ بہرحال یہ اب سے کچھ دیر پہلے کے مناظر ہیں جو اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ شواہد اکٹھے کر لیے پولیس نے، اور ہم آپ کو صورتحال بتاتے رہیں کہ جو ورثاء تھے انہوں نے پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دیا میتوں کا، جس کے بعد وہ ابتدائی جو میڈیکل لیگل رپورٹ تھی وہ جاری کر دی گئی ہے، جس کے مطابق ایڈوکیٹ شکیل کو 11 گولیاں لگیں اور بدر منیر جو ان کے صاحبزادے ہیں ان کو 4، کفیل احمد جعفری ان کو 7 گولیاں لگیں، جبکہ زخمی بابر شاہ گردیزی کے بارے میں ابھی کچھ نہیں بتایا گیا ہے، ان کا علاج اس وقت اسپتال میں جاری ہے۔ اور ناظرین، اس افسوسناک واقعے کے حوالے سے ہم نے صورتحال سے آپ کو آگاہ کیا۔ کل وکلا عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ بھی کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ کراچی بار کا ہنگامی اجلاس بھی ہوگا، اور ساتھ ہی سندھ بار کونسل کے چیئرمین افتخار جاوید قاضی صاحب بھی ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے، اور انہوں نے کہا کہ حکومت کی نااہلی ہے کہ اس نوعیت کے واقعات رونما ہو رہے ہیں، اور اتنے حساس علاقے میں سی سی ٹی وی کیمروں کا نہ ہونا بھی سوالیہ نشان ہے۔